दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन कर नाज़िया ने जब दरवाज़ा खोला तो इसकी बहन आसिया ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। आसिया की मुस्कुराहट को देखते हुए नाज़िया ने कहा, बाजी, लगता है आज कोई ख़ास खबर है जो आप ऐसे मानी खेज़ अंदाज में मुस्कुरा रही हैं। आसिया ठठाते हुए बोली, क्या बताऊं, 65 साल की उम्र में हाजी रफ़ाकत साहब को शादी का शौक़ चढ़ गया है। आज जब मैं इनके घर से काम ख़त्म करके निकल रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आसिया, मेरे लिए किसी बेवा औरत का रिश्ता देखो। चारों बेटियों की शादी के बाद मैं तन्हाई का शिकार हो गया हूँ। तन्हाई मेरे लिए अज़ाब बन गई है। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं घर पर तन्हा रह जाता हूँ। कोई बात करने वाला भी नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे वहशत सी होने लगती है। आसिया ने अपनी बहन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और पूछा, अब तुम ही बताओ, इस 65 साला बूढ़े का रिश्ता लेकर मैं कहाँ जाऊँ और ऐसी बुज़ुर्ग बेवा औरत कहाँ से लाऊं जो इसकी आखिरी उम्र में भी शादी के लिए तैयार हो और हाजी साहब की तन्हाई को भी दूर कर सके। आसिया ने मज़े लेते हुए बात सुनाई, लेकिन जब इसने अपनी बहन की तरफ देखा तो नाज़िया इसकी बात पर तवज्जो देने के बजाय किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आसिया ने करीब जाकर नाज़िया को झंझोड़ा और पूछा, नाज़िया, तुम कहाँ खो गई हो? आसिया की झंझोड़ने पर नाज़िया हड़बड़ा गई और फिर बहन की तरफ गौर से देखते हुए बोली, बाजी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं खुद ही हाजी साहब से शादी कर लूँ। नाज़िया की बात सुनकर आसिया सटपटा गई और गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोली, नाज़िया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 25 साल है और तुम अपने दादा की उम्र के बूढ़े से शादी करोगी। नाज़िया अपनी बहन को गुस्से में देखने के बावजूद पूरे एतमाद से बोली, बाजी, हाजी साहब अब और कितना जिएंगे? 5-6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। अब तो वो कब्र में टांगे लटकाए बैठे हैं। इनके मरने के बाद इनकी सारी जायदाद, कोठियाँ और पैसा सब हमको मिल जाएगा। नाज़िया की बात सुनकर आसिया के दिल में भी लालच पैदा हुआ, लेकिन इसे अपनी बहन से हमदर्दी थी। बहुत समझाने के बावजूद नाज़िया न मानी तो आसिया ने अपने शौहर से मशवरा किया। शौहर पहले ही गुर्बत की वजह से परेशान था। इसने नाज़िया ही का साथ दिया और इन दोनों ने मिलकर आसिया को मजबूर कर दिया कि वो नाज़िया का फ़ैसला कबूल कर ले। नाज़िया ज़िद करके दूसरे ही दिन आसिया के साथ हाजी साहब की कोठी पर पहुंच गई। हाजी साहब बहुत शरीफ इंसान थे, सोमो सलात के पाबंद, नेक दिल और दयालु शख्सियत के मालिक थे और गरीब लोगों की भी मदद करते रहते थे। 65 साल की उम्र में भी इन दिल गुर्दे काफ़ी मजबूत थे और सेहत काबिल रश्क थी। बेटा कोई ना था, सिर्फ 4 बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। पसंद की शादी करने की वजह से ख़ानदान से अलहदा हुए बरसों गुजर चुके थे। आसिया ने मौका देखते ही धड़कते दिल के साथ हाजी साहब को मुखातिब किया और बोली, हाजी साहब, ये मेरी छोटी बहन है। हाजी साहब ने नाज़िया की तरफ देखा और बोले, अच्छा, ये नाज़िया है जिसका तुम अक्सर ज़िक्र करती रहती हो? जी हाँ हाजी साहब। आसिया चालाकी से बात बनाते हुए बोली, हाजी साहब, वालिदैन के इंतकाल के बाद अब ये मेरी सरपरस्ती में है। मैं इसकी शादी के लिए परेशान रहती हूँ। अगर आप राज़ी हों तो ये आपसे शादी करने के लिए रज़ामंद है। मेरे जानने वालों में ऐसी कोई बेवा औरत नहीं है जो इस उम्र में भी शादी के लिए रज़ामंद हो जाए। आसिया ने नाज़िया के रटाए हुए
جملے بڑے احسن طریقے سے ادا کیے تو حاجی رفاقت اپنی حیرت اور خوشی کو دباتے ہوئے نازیہ سے بولے، ہماری عمر میں بہت بڑا فرق ہے، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں پچھتاؤ۔ نازیہ حاجی صاحب کی بات سن کر مکاری سے بولی، اپنی بہن پر بوجھ بنی ہوئی ہوں، آپ سے شادی ہو جائے تو ہم غریبوں کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ آپ سے شادی کرنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ میں آپ جیسے نفیس آدمی کے ساتھ خوش رہوں گی۔ نازیہ کی مکاری اور چالاکی سے کہے ہوئے الفاظ نے حاجی رفاقت پر جادو جیسا اثر کیا اور حاجی صاحب کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ انہیں اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ حاجی صاحب ان کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ لوگ بہت غریب تھے اور مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے۔ حاجی صاحب نے باقاعدہ رشتہ بھیجا اور چند دنوں میں ہی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حاجی صاحب نے آسیہ کو قیمتی تحفے دیے اور اس کے شوہر کو بھی کاروبار کے لیے لاکھوں روپے دیے۔ حاجی صاحب سمجھ چکے تھے کہ یہ لالچ میں آ کر شادی کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب ساری زندگی اولاد نرینہ کے لیے ترستے رہے تھے، اس لیے حاجی صاحب نے شادی سے پہلے ہی اپنا اسپرم ٹیسٹ کرایا تو ان کے اسپرم صحت مند نکلے، جس کی وجہ سے حاجی صاحب کے دل میں پھر سے بیٹا پیدا کرنے کی خواہش نے جنم لیا تو انہوں نے بہت سا پیسہ خرچ کر کے ملک کے مشہور حکیموں سے قیمتی ادویات اور کشتے لیے اور ہنی مون پر نکل گئے۔ حاجی صاحب کے پاس پیسے کی فراوانی تھی۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کا ویزا لگوایا اور نازیہ کو سیر سپاٹے میں مصروف کر دیا۔ نازیہ پہلی دفعہ ملک سے باہر آئی تھی۔ وہ اس نئی دنیا کی ترقی اور خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حاجی صاحب سے خوب لگاوٹ اور گرم جوشی سے پیش آئی۔ حاجی صاحب بھی کایا آدمی تھے، انہوں نے بھی اس موقع پر خوب چوکے لگائے۔ جب حاجی صاحب اور نازیہ ہنی مون ٹور مکمل کر کے لوٹے تو نازیہ پریگننٹ ہو چکی تھی اور پریگننسی کی وجہ سے پریشان سی رہنے لگی تھی، جبکہ حاجی صاحب ایک فاتح کی طرح کاٹن کے کڑک سوٹ میں اکڑ کر چلتے تو محلے والے ان کی قسمت پر حیران ہو جاتے۔ نازیہ نے پریشانی میں اپنے پرانے عاشق راشد عرف راشی کو فون لگایا۔ حاجی صاحب اس وقت گھر کا سامان خریدنے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ دوسری طرف جب راشی نے فون پر نازیہ کی آواز سنی تو ایسے خوش ہوا کہ جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہو۔ راشد ایک نوسر باز ٹائپ چھوٹا موٹا وارداتی تھا۔ راشی نے سوچا نازیہ شاید بڈھے سے اکتا چکی ہے، اس لیے فون کر رہی ہے۔ وہ اس سے مال بٹورنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ راشی کیا سوچ رہے ہو؟ راشی ہڑبڑا سا گیا اور جلدی سے بولا، کچھ نہیں۔ اس کا جواب سن کر نازیہ نے کہا، تم ساری زندگی چھوٹے موٹے شکار کرتے رہے ہو، لیکن میں نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، کیا تم اس کو نچوڑنے میں میری مدد کرو گے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے نازیہ نے ڈائریکٹ اصل موضوع پر آتے ہوئے راشی کو ساری تفصیل بتا دی اور بولی، تم ہی میری اس کام میں مدد کر سکتے ہو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی۔ راشی نے اس کی آفر سنی تو اس کی آنکھوں میں لالچ اور مکاری بھری چمک سی آ گئی۔ نازیہ بولی، میں آج ہی سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، تم کوئی بندوبست کرو، مجھ سے اب اور اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ راشی اس کی حالت کو سمجھ گیا۔ وہ بولا، تم مجھے 2 دن بعد فون کرنا، میں کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور سوچنے لگا، کام تو خطرناک ہے مگر ناممکن نہیں۔ راشی کا جرائم پیشہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس نے پہلے ہی دن ایک خطرناک قاتل ظہور شاہ سے اپنے دوست کے ذریعے رابطہ کر لیا۔ ظہور شاہ
قتل کے کیس میں مفرور تھا اور اپنے ٹھکانے بھی بدلتا رہتا تھا۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ ظہور شاہ نے راشی سے ساری تفصیلات سننے کے بعد کہا، تمہارا کام ہو جائے گا، مگر اس کا 10 لاکھ روپے معاوضہ ہوگا۔ میں اسے ایسے ماروں گا کہ اس کی موت ایک حادثہ لگے گی۔ راشی نے اس کی بات سنی اور رضامندی کا اظہار کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ادھر آدھے پیسے کام سے پہلے اور آدھے کام کے بعد دینے طے پائے۔ حاجی صاحب پراپرٹی ڈیلروں کے ساتھ مل کر زمین کی خرید و فروخت کرتے تھے اور بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلروں کے انویسٹر کے طور پر بھی کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے حاجی صاحب کی اچھی خاصی انکم تھی۔ جب نازیہ نے 2 دن بعد فون کیا تو راشی بولا، ہم سارا پلان بنا چکے ہیں، 10 لاکھ روپے دینا ہوں گے۔ 10 لاکھ کا سن کر نازیہ بولی، 10 لاکھ روپے کیش تو میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں ایک سونے کا سیٹ دے سکتی ہوں جس کی مالیت 12 لاکھ روپے ہے، جس کی کاٹ وغیرہ لگنے کے بعد تقریباً 11 لاکھ روپے مل سکتے ہیں۔ راشی نے کہا، ٹھیک ہے، اور تم فکر نہ کرنا، یہ واقعہ ایک حادثہ لگے گا، بس جب بھی حاجی صاحب باہر جائیں تو مجھے فون کرنا، میں آ کر دروازے سے سونے کا سیٹ لے جاؤں گا۔ ظاہر شاہ نے حاجی رفاقت صاحب کی نگرانی شروع کر دی اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے رہا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ حاجی صاحب ایک آسان شکار ہیں۔ دوسرے دن جب ظاہر شاہ کو راشی کے ذریعے 5 لاکھ روپے وصول ہوئے تو اس نے اپنا پسٹل لیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر حاجی صاحب کے گھر سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچاننا ناممکن تھا۔ کچھ دیر بعد حاجی صاحب کی گاڑی آتی نظر آئی تو ظاہر شاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ حاجی صاحب گھر سے ہمیشہ اکیلے ہی نکلتے تھے۔ وہ حاجی صاحب کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ جب گاڑی تھوڑی ویران جگہ پر پہنچی تو ظاہر شاہ نے اچانک آگے بڑھ کر موٹر سائیکل حاجی صاحب کی گاڑی کے سامنے روک دیا اور اس طرح اچانک موٹر سائیکل سامنے آ کر رک جانے سے حاجی صاحب نے گھبرا کر پوری زور سے بریک لگائے تو گاڑی روڈ پر پھسلتی ہوئی موٹر سائیکل سے جا ٹکرائی۔ حاجی صاحب ابھی سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ ظاہر شاہ ان کے سر پر پہنچ گیا اور ان کو گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کھینچ لیا اور وقت ضائع کیے بغیر پسٹل سے ان کے پیٹ کو اندر دباتے ہوئے دل کی طرف گولی چلا دی۔ گولی حاجی صاحب کی پسلیاں توڑتی ہوئی دل سے گزری اور کندھے کی ہڈی میں جا کر پھنس گئی۔ یہ سب کارروائی اتنی تیزی سے ہوئی کہ حاجی صاحب کو چیخنے چلانے کا بھی موقع نہ ملا۔ ظاہر شاہ نے گولی مارتے ہی حاجی صاحب کی جیبوں سے جو کچھ ملا نکال لیا۔ ان کے بازو سے بندھی ہوئی گھڑی بھی اتار لی اور انہیں وہیں چھوڑ کر گاڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بیگ رکھا نظر آیا۔ اس نے بیگ کو اٹھا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر جب اس نے بیگ کھولا تو اس میں لاکھوں روپے موجود تھے۔ اتنے سارے پیسے ملنے کے باوجود اس کا دل خوش نہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حاجی صاحب کا وہ خوفزدہ بارش چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کفن دفن کے وقت حاجی صاحب کی بیٹیاں اور داماد بھی آ گئے۔ انہوں نے سفارش کروا کے اچھے طریقے سے تفتیش کرنے کا کہا۔ پولیس نے کئی بار نازیہ، آسیہ اور اس کے شوہر سے تفتیش کی۔ آسیہ اور اس کا شوہر بے قصور تھے، انہیں اس معاملے میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران نازیہ نے ایسی کمال مہارت سے اداکاری کی کہ پولیس کو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ آج بھی ایک انسپکٹر ان سے سوال جواب کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر انسپکٹر سے کہا، سر 2 بندے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ چشم دید گواہ ہیں۔ یہ سنتے ہی نازیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انسپکٹر نے
صفائی کو مخاطب کر کے کہا، ان دونوں کو یہیں لے آؤ۔ انسپکٹر چاہتا تھا کہ ان سے بیان لیتے وقت نازیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کروں۔ وہ دونوں نوجوان تھے اور شکل سے پڑھے لکھے بھی لگ رہے تھے۔ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا، ہم لوگوں نے اپنی چھت پر سے وہ منظر دیکھا ہے۔ حاجی صاحب کی گاڑی کے سامنے ایک موٹر سائیکل رکا اور اس پر سے ایک آدمی اتر کر گاڑی کے پاس گیا۔ حاجی صاحب اور وہ شخص ایک دوسرے سے الجھے اور گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہم نے حاجی صاحب کو زمین پر گرتے دیکھا۔ اس موٹر سائیکل سوار نے حاجی صاحب کی جیبوں سے پیسے نکالے اور گاڑی سے ایک بیگ نکال کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ ان گواہوں، نازیہ کی لاتعلقی کے بیان اور سب سے بڑھ کر ظاہر شاہ نے جس طریقے سے پیٹ کی طرف سے دل پر گولی چلائی تھی، ان سب واقعات نے پولیس کو بھٹکا دیا۔ پولیس انسپکٹر نے اس واقعے کو رہزنی کی واردات قرار دے کر تفتیش کا رخ موڑ دیا۔ حاجی صاحب کی بیٹیوں نے بھی نازیہ سے معذرت کی اور اسے بے قصور سمجھ لیا۔ پھر کچھ ہی دن بعد حالات اپنے معمول پر آ گئے۔ حاجی صاحب کی چاروں بیٹیوں کو ان کا حصہ دے کر بھی نازیہ کے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد اور کیش رقم بچ گئی۔ تو نازیہ نے سب سے پہلے ابارشن کروا کر 3 مہینے کے بچے کو ضائع کر دیا۔ اس بے رحم کے دل میں حاجی صاحب جیسی بے ضرر انسان کو ناحق قتل کروانے کا ذرا بھی ملال نہ تھا۔ راشد اور راشی نے بقایا 5 لاکھ روپے بھی ظاہر شاہ کو پہنچا دیے اور نازیہ سے اپنا حصہ بھی وصول کر لیا۔ ادھر ظاہر شاہ نے اپنا سامان سمیٹا اور دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ اب اسے ساری زندگی کوئی واردات کرنے کی ضرورت نہ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں اس قتل کی واردات میں ایسی کیا وجہ تھی کہ ظاہر شاہ کا دل مطمئن نہ تھا۔ بار بار حاجی صاحب کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا تو اس کے دل میں بے چینی سی پیدا ہو جاتی۔ اس نے آج تک جو قتل کیے تھے وہ لوگ بے رحم، خود غرض تھے۔ ان کا معاشرے میں کسی نہ کسی طرح کوئی شیطانی کردار ضرور تھا۔ دل کا بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا اگر وہ پولیس کو معلومات فراہم کر دے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ اس نے موبائل سے تھانے کال ملائی اور بولا، میرے پاس حاجی رفاقت قتل کیس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ دوسری طرف فون پر وہی انسپکٹر تھا۔ اس نے کہا، جناب آپ تھانے آ جائیں تو یہاں زیادہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ مگر شہر سے دور ہونے کا بہانہ بنا کر ظاہر شاہ نے اسے صرف اتنا بتایا کہ نازیہ اور راشد عرف راشی کے آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں۔ اگر راشی کو گرفتار کر کے پولیس اپنے طریقے سے پوچھ گچھ کرے تو وہ سب کچھ اگل دے گا۔ یہ کہہ کر ظاہر شاہ نے کال کاٹ دی۔ اس وقت موبائل نیا آیا تھا۔ موبائل سمیں دکانوں پر فروخت ہوتی تھیں، جس کے لیے شناختی ریکارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے موبائل کال کے ذریعے مجرم کو ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ اتنی معلومات انسپکٹر کے لیے کافی تھیں، کیونکہ نوسرباز راشی کا پولیس کے پاس ریکارڈ موجود تھا۔ پولیس نے راشی کو گرفتار کر کے اپنے روایتی طریقہ استعمال کیے تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ نازیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ابابیلوں سے کعبے کی حفاظت کرنے والا رب اپنے بندوں سے 90 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب اس کے پسندیدہ بندے کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو وہ اپنی قدرت کے ذریعے 7 پردوں میں چھپے ہوئے جرم کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ اللہ نے ظاہر شاہ جیسے مجرم کے دل میں ایسی بے چینی پیدا کی کہ پولیس کو اطلاع کر کے ہی اس کے دل کو سکون ملا۔ جرم کے ذریعے کمائی گئی دولت زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتی۔